Hello, good evening. Please be seated. How's everybody? Thank you for coming here. तुम्हारे भी हैं कोई आदमी? From where? Right. Walaikum assalam wa rahmatullah. My name is Catherine and I'm from Reuters in Pakistan. One of the things that we report on a lot there is the difficulties faced by the community there. Can you tell me if the community faces any of those difficulties here in the UK at all? No, we are not facing any difficulty here in UK. This is why I am here. Had it been here, I would not have been staying here. We had to leave because, this country is the country where there's a freedom of religion. But in Pakistan, you live there, you know there very well. You have been there for some time. That under the umbrella of some obnoxious laws, any person can take sword and kill anybody. So this situation is not here, and I hope it will never be here. And I pray it should never be here. Good evening, Your Holiness. Good evening. Evening. Good evening, sir. My name is Where Yemi are you from? Akunde. I'm from Ben Television. We are the widest reach of ethnic viewers in Europe and in Africa. We have about 30 million reach, and we cater mostly to the African and Afro-Caribbean community. Can I first of all start by saying thank you so much for inviting us here today. I was speaking at my table that this is an eye-opener for a lot of us that are from other backgrounds coming here to sit down and to eat and talk with you and see what you really represent. Thank you so much for involving other faiths, other denominations. Thank you so much for involving the political parties and divide into this program. This is really, really phenomenal, and I must say it's to be applauded. So thank you so much for that. I would also like to know what more can the media outside of the faith, the secular media, other medias that are not from the same background as you, that do not know this information that you're sharing, what more can we do so that we can push this message of peace forward? Since you are here, you have listened to my speech very well. You can have the copy of it or the recording of it. And I have put the responsibility now on the shoulder of not only to the politicians, not only on the shoulders of influential people, but to the public. And being a media representative, this is your duty to spread this message that the world needs peace in this age, under these present circumstances. So we should all join hands together and fight for bringing peace into the world. Instead of supplying help or aid to those people who are creating disturbance in the world. Can I also suggest that a conference like this should be thrown open more to other media platforms, because we would not have known that this is happening? We tried to advertise as much as we could, but the media did not respond well. Okay, now that we know that partners will be willing to come on board I think and spread this message of peace. If you cover my speech, yes, more media will be attracted, inshallah. All right then, thank Okay? you, and well done, sir. Very well done, Your Holiness. Thank you. you. Yes, please. Assalamu alaikum, Your Islam. Holiness. I'm Jagel Assisi, and I work for the Nigerian media. Nigerian? Yes. Because we are the largest in the magazine of the ethnic minority, and the name of the newspaper is called Trumpet Magazine. My question is very simple, sir. I want to know your main tips, advice. I want to know your main advice for the youth of this country that are being radicalized to go and fight in Syria, because I want to know why. Because why are they doing that? What advice do you have for their parents? My first advice is for the government to create proper job and activities for the youth
who are being radicalized here and going to Syria or Iraq, then you see they are frustrated people. They are being misguided by their clerics, their mullahs or whatever it is. So if they should try to teach, to learn the true teaching of Islam. As I have quoted so many verses, there were some few examples. It is not the total verses which the Holy Quran contains in it. There were a few examples. So you see, if you read the true teaching of the Quran, being a Muslim, then you can never be radicalized. How can the government now stop the funding of the people that are fighting? Because in Syria, how can we? ISIS. How can we the stop sponsor, funding? Yes. How can we now stop? How can we stop? Yes. How can we? This was the question raised by me. Yes. You should tell me, how can we stop? I'm just. Can you give to the government on Or how to stop? all those groups who are giving help or aiding to these groups or funding these groups are well known. Even the governments know them. So this is why I say, if you are determined to do it, you can use your firm hand to curb this, right? Assalamu alaikum, His Holiness. Islam from Ghana. His Holiness, my name is Ibrahim Kwating from Ghana Broadcasting Corporation. You are going to be given a separate time, I think. Mashallah. His Holiness, I would want to commend you for the effective articulation of the principles of defensive war. I want to commend you highly for the effective articulation of the principles of defensive war in Islam and the need to act with fairness and justice, the renunciation of ISIS, a terror group which you believe is misrepresenting Islam on all fronts, and above all, Islam's rejection of the spread of the religion by force. And my question is, for those Muslims who perpetrate violence using the name of the religion, you have every reason to believe that they are aware of the teachings but deliberately gloss over them. Now, what about our non-Muslim brothers and sisters who are not aware of these beautiful teachings that you have projected to the world today? This is a task which the Ahmadiyya movement in Islam has taken up, right? And we are spreading the message of Islam. You see, your forefathers were not from the Muslim family. Were they? No? You accepted Islam. See, this is how we are spreading the message of Islam. So, as the time goes on, we hope, inshallah, we shall continue with this mission, and one day we shall bring the whole world into at the platform where they will only talk of peace and love and harmony. Your Holiness, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My name's Linda Bowyer. I'm a freelance journalist based here in the UK, specialising in religious, socio-cultural and political affairs, and very much am an advocate of the work that Ahmadi Muslim community does. I was very proud to listen this evening of your address, which was further underpinned earlier on this summer at your address at Jalsa. So thank you for that, Your Holiness. It was very much welcomed, and it was a message that I tried to get out into the local media. However, none of the many titles would actually take that up. Moving on to current matters, it's agreed that, sadly, the name of Islam is being blasphemed by this pestilence, this evil, which is ISIS. This pestilence, this evil, which is ISIS. Yes. And I believe that myself as a Christian woman, yourself and as the leader of the Caliph for the Ahmadi Muslim community, together both faiths can do a lot here on UK soil to actually try and educate and rid this evil that's portrayed, that's being portrayed as the face of Islam, which is obviously not. Would you agree that there should be some creation of a framework, either from an organisational perspective, or whether it's from a governmental perspective, or from an educational perspective, perhaps actually working with governmental departments, to actually look at outreach work, to educate, not just in mosques with clerics and imams, etc., but at schools,
at faith schools, at non-denominational schools, whereby we can actually look to embrace faith, pan-denominational faith, and show what the true face of Islam really is, which is peace. Would you agree that that could be a way forward? And would you see the Ahmadi community being involved in that, and to what extent? You see, we are also doing this task. We are working in Africa, running some schools, and they are secular schools. For your surprise, I should tell you that in our schools, not only Islamic religious knowledge is being taught, but Bible knowledge is also being taught there. See, we are very liberal people, and teaching them, apart from the other secular education, we are giving this religious education. So let the people understand their true faith. So we have been doing as much as we could. But here also, if you see our youth, it cannot be radicalized, because from the very beginning we teach them what is the true religion, what is their duties, what do they owe towards God, their creator, what do they owe towards their fellow being. So if they realize all these things, they can never be radicalized. So we have been doing within our limited resources as much as we can. So, but we even try to get some other groups involved in our effort. Do you think that could? Sorry. Do you think that could be something that could be led on a larger level? I fully appreciate and I'm aware of the wonderful efforts that have been done by the Ahmadi community, kind of locally and also nationally. But to have more of an impact, do you think that we could actually look at cross-faith, cross-cultural collaboration, where we're looking at interfaith partnerships to actually work together to actually promote that message of peace? This is what I say. We organized even just last February, we organized interfaith conference, and the topic was the God in 21st century. Jew scholar, cardinal, Catholic cardinal, Hindu scholar, and some Druzi scholar, some other politicians, and I myself spoke on the issue. And they were all educated and well-educated and literate people there. So this is how we are trying our level best to spread the message. But in the United Kingdom, the total number of Ahmadiyya community is 30,000, right? Yeah. And the Muslim community is 2 million or plus. Nearly 3 million, I think, yes. So the effort we are making with regards to developing or creating peace in this country even is much more than that what the 2 million people or 3 million people are doing. So we are trying to do our level best in this regard. It will come, inshallah, Yes. it will come. And we shall continue doing it. Absolutely. Thank you. Thank you. In your speech this evening, you mentioned if there was war, if there was violence, in terms of the Muslim world, it was defensive. But yet somehow within that defensive war, you managed to create an empire that, as you say, stretched from Spain right the way through to the bottom of India. Pardon? That's a conflict, surely. Yes, Can you explain that to me? I mentioned southern part of India, not Sindh. Islam spread or went to India first from the southern part of India, right? And then it was Muhammad bin Qasim who invaded India from Sindh side. There's a different story, right? And I admitted in that my speech there that the battles which were fought during the early time of first 4 Khalifas, and after that to some extent by the first century, was not for the sake of invasion, not for the sake of grabbing some land. It was just the other parties invaded. They tried to destroy Muslims in their areas, or at least the neighboring areas.
This is why in retaliation, Muslim had to fight. So, Thank you. So really you're saying it was always defensive. Yes. Pardon? You're saying that the creation of the Muslim empire was always through I defensive. said that when there was true Muslim governments or true Muslim Khilafat, there was no such invasion. You can never prove from the history. Thank you for that explanation. But it will take some time. If you want to prove it, I can argue with. Well, we're definitely going to be talking to you again, sir, but thank you very much for that explanation. Yes. Thank you very much. Can I just add, by the way, we opened a dedicated channel 3 years ago for the Ahmadiyya, and we, as a broadcaster, will continue to make sure that your message is seen by as many people as possible. Thank you very much. Thank you. They're very good, they broadcast everything. Your Holiness, I'm Juliet from London Television. Some Muslims think that supporting the Poppy Appeal and honouring the fallen is un-Islamic, whilst the Mahdi Muslims are seen to support the Poppy Appeal. Why is there such a divergence in thinking amongst Muslims? I don't know. We know of ourselves. And we believe that we are the true, or the Muslims who are truly practicing the teaching of Islam. So, I say that the Holy Prophet of Islam said that the love of one's country is part of your faith. So if we love our country, if Britain is our country, we are getting all sort of benefit from it, then we have to love it. And if we are loving your country, then whether it is Poppy Appeal or something else, you have to to be the part of it. Thank you. I have a further short question. Some Muslim youngsters find it too tempting to be lured by the opportunity into jihad and make war. Why are some educated Muslim youngsters thinking that way? And how can they be helped in Great Britain or from the rest of the world? Yeah. Why some Muslims going to jihad? No. Educated. Educated Muslims. This is what I say. I think I said that they are frustrated people. Some of them are educated but not getting jobs. Just recently there was a news that in the UK the unemployment rate has fallen down to some extent, to a certain percentage. But it also said that the least beneficiary of that unemployment rate are youngs. So if they are not getting a job despite being despite having education, then there's frustration that is causing them. And if they go to mullahs and go to some other places where they are asked that if you go for to join the ISIS or any other group, you will be given $7,000 as a lump sum, and then some other amount on a weekly or monthly basis. So this is the duty of the government to create jobs for young ones. I know even one Egyptian who is PhD in chemistry. He's not an Ahmadi, but he could not get job in his field, so he's doing some odd job, and he is driving this not milligam, only bus service, metropolitan bus. Yeah? So after having done PhD in chemistry, this is how he's wasting his potential. So that causes frustration, Yes. and that frustration is the cause of it. Well, thank you for your words. Thank you. Hello, my name is Dr. Erica Haag. I am representing the leading Asian newspaper in London and Midlands. I would like to ask you a question about the role of a woman in bringing peace and harmony in this world. Role of women Yeah. in bringing peace and harmony in this world. The basic role is of women, not one of men.
because the Holy Prophet says of Islam sallallahu alaihi wasallam that if a woman teaches and trains her children in a way that they become useful for the society, for the nation, for the country, for their faith, that woman is actually making place in paradise. See, this is the role of woman. What would be your message to the Asian community in London and Midlands? To the message I gave at the end of my speech, that just try to recognize their creator. And the Muslim community should remember that the very first chapter of the Holy Quran says, you praise Allah who is the sustainer and provider of all of the mankind. If you believe in this, you can never harm anybody. Right? Thank you so much. Satisfied? Okay. Thank you. جی کیا حال ہے سب کا؟ ماشاءاللہ. ہاں جی. اچھا اب ہر دفعہ یہ کہتے تھے اچھی اور چھاپتے ہیں نہیں اخبار میں. پوری سب سے زیادہ تو ہم چھاپتے ہیں. سب سے زیادہ تو ہم چھاپتے ہیں. سب سے زیادہ گالیاں ہم کھاتے ہیں. وہ گالیاں ہیں تو سرور صاحب تو ہمارا چھاپتے رہتے ہیں. اس لیے یہاں کے لوگوں کو اس کچھ چاہیے تھا کہ اسلام کیا کہتا ہے, یہ اسلام ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے تو بتایا کہ قرآن کیا کہتا ہے, اور اگر اس کے خلاف آئسس کر رہا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. یہ کچھ میڈیا نے اٹھایا, کچھ انہوں نے خود باتیں کیں آئسس نے, اور مشہور کیا کہ یہ کرتے ہیں, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا. لیکن اسلام کی تعلیم کیا, بس یہی بتانا تھا نا. تو وہ میں نے چند پہلو بتائے. ابھی تو بے تحاشا قرآن کریم بڑا پڑا ہے ان ایسی باتوں سے جہاں امن اور سلامتی اور پیار اور محبت ہے. لیکن سر یہ آئسس جو ہے یہ اب عراق اور یہ شام سے نکل گا, پاکستان میں بھی تو آ گئے ہیں, اس بارے میں بھی تو یہ تو جہاں جس پاکستانیوں کا یہ حال ہے, جہاں دیکھتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے. جہاں دیکھ رہے ہیں زور ان کا ہے, تو کچھ گروپ ایسے ہوں گے طاقتور وہاں کسی علاقے میں. پاکستان میں آ تو گئی ہے, لیکن ابھی تک تو صرف لاہور کے ایک علاقے کی خبری آئی تھی کہ وہاں جھنڈے گاڑ دیے آئسس نے. لیکن طالبان اور القاعدہ کی طرف سے پہلے آیا تھا کہ وہ جوائن کر رہے ہیں, ان کا بیان آیا تھا. اس کے بعد کسی اور کا بیان بعد میں آیا ان کے لیڈر کا کہ ہم تو ان کے خلاف ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے, ہم تو ملا عمر کے مرید ہے یا اس کی آگے پارٹی کے جیسے بھی چل رہی ہے. تو یہ تو دیکھنے والی بات ہے کس حد تک سنسیئر ہیں آئسس کے ساتھ وہ. باقی جس تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے اس نے پیچھے بھی ہٹنا ہے. یہ بھی میں نے کہہ دیا ہے, بشرطے کہ حکومتیں بھی انصاف پسند ہو جائیں اور جو مسلمان حکومتیں وہ بھی انصاف پسند ہوں, اور جو ان کے مددگار ہیں وہ بھی اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ یہ صرف مسلمان ملکوں میں نہیں رہنا بلکہ اس نے یہاں بھی آنا ہے. اب آسٹریلیا والے بھی بڑے صورتحال بڑی, وہاں انہوں نے بھی الارمنگ صورتحال کا اعلان کر دیا. تو یہ چیز آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ پھیل رہی ہے. پاکستان کیا, آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں تک چلی گئی ہے فار ایسٹ میں. لیکن ایک اس کا ہوا جو بیٹھ گیا نا, اس نام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ. باقی ان طاقت اتنی زیادہ ان کی نہیں, طاقت وہیں اسی جگہ کنٹین ہے جو عراق اور سیریا کا علاقہ ہے. کہیں پر بھی آئسس جو ہے بات, مسئلہ یہ صرف یہ ہے کہ اب تک جو ہے امریکہ نے, رشیا نے یا کسی بھی بڑی طاقتوں نے, سپر طاقتوں نے کوئی ایسا قدم عملی طور پر نہیں اٹھایا ہے
انہیں کی پیداوار ہے, انہیں ختم کیا اٹھانا تھا. میں نے یہی تو اشارہ کیا تھا کہ پیداوار انہیں کی. اب کل امریکہ نے کہہ دیا پہلے 1500 بھیجے تھے اپنے فوجی, اب 1500 کل پھر بھیج دیے. ٹھیک ہے نا, یہی شائع کر رہے ہیں نا اب خبریں. جی اب ہمارے پاس 4 ملیٹنٹس ہوتے ہیں, وہ ڈرون کے اٹیک کر کے چاروں کو مار دیتے ہیں. ان کو پتہ بھی ہے کہ کہاں کہاں یہ لوگ موجود ہیں, وہاں ڈرون ایک بھی نہیں گیا اب تک. ٹھیک ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب چاہنا چاہیں ایسی سوفسٹیکیٹڈ ان کے پاس سب اس کا توڑ بھی تو ہے. ایسی پریسین والا ہتھیار آ چکے ہوئے ہیں کہ ٹارگٹ کر کے جہاں چاہتے ہیں مارنا چاہیں مار دیں. وہ تو مارنا چاہتے نہیں, وہ چاہتے ہیں تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی رہے تاکہ ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے, ہماری انڈسٹری بھی آرمامنٹ کی چلتی رہے اور مسلمان ملکوں کی ترقی بھی نہ ہو. تو یہ آپ کا جو آپ نے آج بتایا اس کے بارے میں کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, somebody is behind this, یہ ISIS کے بارے میں یہاں پہ ہمیں خاص سے انٹرفیس لوگوں کے فون آتے ہیں کہ آپ آ کے IS کے اوپر کوئی بات کریں, بتائیں یہاں پہ لوکل پاپولیشن کو. جو آپ نے آج بات کی ہے اس کو ہم پروپوگیٹ کیسے کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ خاص سے ان کے پاس اخبار ہے, ان کے پاس اخبار ہے, یہ کریں گے تو کل ان کے اخبار کو دھمکی مل جائے گی. تو پھر اس کو ہم نے سپریڈ تو کرنا ہے. یہی تو ذمہ داری میں نے ڈالی ہے. میں نے تبھی تو لوگوں کو بھی کہا کہ تمہارے یہاں کام ہے کہ اپنے خود بھی کرو اور اپنی حکومتوں پہ پریشرائز کرو, اور پولیٹیشینس کو اور انفلوئنشل لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کا کام ہے تم اپنے علاقے میں پھیلاؤ تاکہ ہو. نہیں تو پھر 30 یا 100 سال کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک بات بتا دوں کہ جب تک مسلمانوں میں یونٹی پیدا نہیں ہوگی آپ کو غیر مسلم طاقتیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیں گی. اور ان کا یہ پلان ہے. لبنان یہ ترقی کر رہا تھا تو تباہ کر دیا. عراق ترقی, لبنان کو کہتے تھے بیروت جو ہے وہ پیرس بن رہا ہے, 3 سال میں کھنڈر بنا دیا. عراق کو کہتے تھے بغداد جو ہے وہ یورپ کا کوئی شہر بن رہا ہے, سال میں اڑا کے رکھ دیا. مصر میں کچھ ترقی ہو رہی تھی, اڑا دیا. لیبیا میں کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں, حکومت ہی کوئی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر مسلمان کریں مل کے کوشش تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں بات کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں MEP ہوں اور یورپ میں بیٹھتا ہوں. آئی ریپرزینٹ یارکشائر اور نارتھ لنکنشائر. تو اس ملک میں ہمارے پاکستانی اور مسلمانوں کا بڑا وقار تھا. ہمارے والدینوں نے بڑی محنت کی, 12 گھنٹے لگائے, 6 دن محنت کی. اور اس ٹائم پہ جس وقت اس ملک میں ہم کوئلہ جو ہے سیلر میں جا کے لے کے آتے تھے, ہم غربت میں رہتے تھے, ہم اس ملک کو کامیاب کرنے والے بھی ہم بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی کامیابی ملی لیکن ہم نے بھی کنٹریبیوشن کیا. لیکن اس وقت ہمیں جو ہے 2 الزام لگ رہے ہیں, ایک ISIS اینڈ ایکسٹریمزم کا, اور دوسرا جیسے انفارچونیٹلی رودرم اولڈم چائلڈ سیکس گرومنگ کا. دیکھیے آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہم کیسے اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں, اپنا وقار بڑھائیں اور اپنے نوجوانوں کو اچھے راستے پہ لے کے آئیں. دیکھیں جب آپ یہاں آئے تھے آپ کے ساتھ خود غرض ملا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, آپ آئے تھے, آپ کے والدین آئے تھے, جب یہ بزرگ آئے تھے وہ محنت کرنے آئے تھے اور بلکہ لائے گئے تھے حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے, ان کے کچھ انڈسٹری میں کی ضرورت تھی اس وقت, جس طرح جو ہے جو افریقن ملک ہے ساؤتھ امریکہ کا, جمیکا سے لوگ یا دوسری جگہ سے لیبر آئی, یہاں بھی اس طرح آئے. انہوں نے محنت کی, سب کچھ کیا, لیکن محنت میں اتنے انوالو ہو گئے کہ اپنے گھر کے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے دی لیکن دوسری تعلیم نہیں دے سکے جو دین کی تعلیم تھی. پھر جب احساس ہوا کہ ہم نے دینی تعلیم دینی ہے, پھر اپنے ویسٹرن انٹرسٹ والے ملا کو امپورٹ کیا گیا جس نے آ کے مسجد کے نام پر اسلام کی غلط تعلیم پیش کرنی شروع کر دی, ایک دوسرے فرقہ بازی کی تعلیم دینی شروع کر دی. وہیں سے تو شروع ہو گیا
یہ جو بھی ریڈیکلائز کرنا چاہتے تھے آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے شروع ہو چکا تھا کرنا. آج اس کی انتہا ہو گئی. پھر اب جب یہاں کے لوگوں نے ایک تو اس ملا نے کردار ادا کیا, دوسرے لوگ پڑھ لکھ گئے, مختصر بتا رہا ہوں آپ کو. پھر فرسٹریشن ان لوگوں میں پیدا ہوئی اس لیے کہ ان کو جاب نہیں صحیح طرح مل سکے. اب یہ کہا جاتا ہے یو کے میں پچھلے دنوں میں تھا کہ ان امپلائمنٹ ریٹ میں کافی کمی پیدا ہوئی ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ میں کمی آئی ہے اس میں سب سے کم فائدہ یوتھ کو ہوا ہے. وہ فرسٹریٹڈ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے پھر کہیں جانا, جب ان کو القاعدہ اور دوسری جگہوں سے $6,000 مل جاتے ہیں ایک وقت جانے کے, اور پھر مہوار اتنے ملنے ہیں, تو وہاں چلے گئے. دوسرے آپ یورپین یونین کے ہیں, آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی آپ کے یونین میں یورپین پارلیمنٹ میں ایک انٹیلیجنس جو کی رپورٹ چھایا ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, وہابیزم کو فروغ دینے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, ملینز آف ڈالر یہ اسلامک گروپس میں خرچ کیے جا رہے ہیں, یا شیعوں کو مارنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. تو ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ آپ لگے ہوئے ہیں فسادوں میں. اب سعودی عرب میں پچھلے دنوں میں شیعوں کو مار دیا. وہاں کے کلچر منسٹر نے ایک وہاں کا چینل چلتا ہے, وہ شیعوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا ہے, اور اس کی وجہ سے ریڈیکلائز بھی ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپ یا دماغ خراب ہونے والے لوگ ہیں کئی ایسے ہیں. اس نے کلچر منسٹر نے کو ایک عقل آئی, اس نے بند کر دیا, تو اگلے دن اس کو سیک کر دیا بادشاہ نے, اور دوسرا لگ گیا اور چینل دوبارہ شروع ہو گیا. تو خود ہم مسلمان ہی اس کی وجہ بن رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا, ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلتے کچھ نہیں ہو سکتا. جتنے گروپس ہیں ان کا پچھلے دنوں میں مثلا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات تو اچھے ہیں نا. امریکہ پاکستان کو مدد دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے ڈائریکٹ. کچھ سال 1.5 سال کی بات ہے, $60 ملین کی مدد دینی تھی امریکہ نے سعودی عرب کے دیے. کس لیے؟ اس لیے کہ تم جو شیعوں کے خلاف فساد پیدا کرنے نہ کرو, یا سنیوں کے خلاف پیدا کرنے, یا کسی گروپ کے خلاف فساد پیدا کرنے کرو, تاکہ ڈائریکٹ انوالو نہ ہو. تو ہم مسلمان خود جب تک اپنے اہمیت کو ریئلائز نہیں کریں گے اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا. اس لیے ہمیں ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. وہاں مجھے پر کسی نے پوچھا تھا انگلش پریس والوں میں سے, میں نے یہی کہا تھا جب مسلمان ایک ہو جائیں گے, ایک طاقت بن جائیں گے, تو نہ امریکہ کی طاقت ہمارے پاس مقابلے میں کچھ کہہ سکتی ہے, نہ کوئی اور ویسٹرن طاقت رہ سکتی ہے. نہ آپ کو یہ شکوہ ہوگا کہ ہم نے ان کو دیا اور انہوں نے ہمیں کیا دیا. آپ نے ان کو دیا, انہوں نے آپ کو تعلیم دی. ٹھیک ہے, ایک عام فیملی کا بچہ جو پاکستان سے یہاں آیا تھا یا انڈیا سے یہاں آیا تھا, وہ شخص اگر وہاں رہتا تو اس کا بچہ زیادہ سے زیادہ میٹرک پاس ہوتا. یہاں آ کے اس نے PhD بھی کر لی, اس نے MBBS کر کے ہو گیا, اس نے مزید اسپیشلائزیشن کر کے کنسلٹنٹ بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, کوئی سائنٹسٹ بن گیا. انہوں نے تو آپ کو تعلیم دی, لیکن یہاں کا بھی ایک سیچوریشن کا ہے نا ایک حد. جب ان کو اس سے زیادہ نہیں رہی, اور ایک دنیا میں کرائسس آیا 2008 کے بعد, اس کے بعد سے دیکھ لیں یہ سارا زوال شروع ہو گیا. جب نہیں کھپت ہو سکی تو یہی لوگ فرسٹریٹڈ لوگ جو تھے, ان کو ملا نے پھر گھیر لیا, نے کہا چلو ان کو قابو کرو. تو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اور مذہب سکھانے کے لیے مسجدوں کا اجرا کیا. مذہب تو کیا آنا تھا, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والا بنا دیا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہاں کہاں ہمارے اپنے غلطیاں ہیں, اپنی غلطیوں پہ نظر رکھیں. آج جو جس طرح آج آپ کی بڑی اچھی آپ کی اسپیچ تھی ISIS کے تھریٹ کے حوالے سے, لیکن اس وقت مسلم کمیونٹی ود ان میں برٹش کانٹیکس کی بات کروں, 2.3 ملین کا ڈائسپورا ہے, اور ہماری جو ہم یہاں رہ رہے ہیں, ہماری اوبیسلی ہمارے اپنے کنسرنز ہمارے لیے زیادہ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمیونٹی کے اندر سے جو ریڈیکلائزیشن کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ اس سیمینار کی صورت میں ہو یا کسی اور پروگرام کی صورت میں ہو, کیا مین اسٹریم برٹن ان کو نوٹ کر رہا ہے؟ یہ ہر ایک حلقے میں اٹھنی چاہیے. 2.3 ملین لوگ ہیں نا یہاں, تو 2.3 ملین لوگوں تک یہ آواز اٹھنی چاہیے. آپ لوگوں کو اپنے اپنے حلقے میں اٹھانی چاہیے, آرگنائز کرنے چاہیے فنکشن. مجھے دیکھیں نا, جگہ میں آپ کے ایسٹ لنڈن کی مسجد میں جا کے نہیں کچھ کہہ سکتا,
میں تو اپنی مسجد میں ہی کہہ سکتا ہوں نا. جو میرے جمعہ پڑھنے 5,000-7,000 8,000 آدمی آتے ہیں یہاں, یا یورپ میں لندن میں جو سنتے ہیں لوگ, انہیں کو میں بات کرتا ہوں نا. تو ہر ایک, اگر آپ اپنا جو مسجد کا ممبر ہے اس میں یہ پابندی لگا دیں کہ تم نے بجائے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کے صحیح اسلامی تعلیم دینی ہے, اسلام کی تعلیم دینی ہے. اب دیکھیں نا, میں نے بتایا کہ میں نے قرآن شریف کی 8-10 آیتوں کے حوالے سے بتایا. صرف یہ 8-10 آیتیں تو نہیں جو ایمان, جو امن اور سلامتی کا پیغام دیتی ہیں, یا جنگوں کے طریقے بتاتی ہیں, یا جنگوں کے اصول و قواعد و ضوابط وضع کی ہیں, جن میں بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو لوگوں کو بتایا کہ اصل چیز یہ ہے. جب ہمارے اتنی مسجدیں اب یہاں بن چکی ہیں اب, اور لوگوں کا رجحان بھی مسجدوں میں جانے کی طرف زیادہ ہو گیا ہے. جب آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, وہاں سے مولانا سے یا مولوی صاحب سے یا اسکالر جو بھی کر رہے ہیں تقریر, ان سے جب آپ یہ کہیں گے کہ تم نے امن اور سلامتی کی باتیں کرنی ہے, قرآن کریم کی تعلیم میں کرنی ہے, نہ کہ غلط قسم کے جہاد کی باتیں, تو خود ہی ان لوگوں کے برین واش اس طرح ہوتے رہے کہ جو وہاں جو غلط طریقے سے جن کو قائل کیا جا رہا ہے وہ نہیں جائیں گے. تو سر ایک آخری آپ سے چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں برٹن میں آپ کو وہ جو آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ ہے, یہ پولرائزیشن ہے, وہ کم ہوتی دکھ رہی ہے, بڑھتی نظر بڑھتی جائے گی. پر کم کہاں سے ہونی ہے, یہ کم کس طرح ہونی ہے, تو بڑھ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے. اور جس طرح بہت سارے فیکٹر میں نے بتائے ہیں نا, آپ لوگوں کو جاب نہیں مل رہے, لڑکوں کو, نوجوانوں کو تعلیم کے باوجود. ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا اوپر ان کو بیٹھا کہ ایک میں جانتا ہوں, ایک مصری PhD کیمسٹری میں کیا ہوا انہوں نے. اب اس کی جس نے PhD کیمسٹری کی ہے اس کو تو خواہش تھی نا کہ میرے اب اسٹیٹس کا جاب ملے یا میں ریسرچ میں جاؤں. کچھ نہیں ملا اس کو, آخر وہ اومنی بس چلا رہا ہے. تو اس کے بچے کیا کہیں گے کہ میرے باپ نے PhD کر کے کیا کر لیا جو ہم پڑھیں. بہتر ہے کہ چلو دیکھتے ہیں, اگر جان کی بازی لگ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں لگی تو کم از کم $4,000 تو ملیں گے ماہوار. ہیں حضور تھینک یو ویری مچ. آپ کی اسپیچ آج جو تھی بڑی شاندار اور بڑی پاورفل تھی, جس کا میسیج یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا ناؤ ڈیز, آج کل وہ بہت طاقتور چیز ہے. آپ کی اسپیچ اور یہ پولیٹیشینس کے ہاتھ میں ہے. تو میں تو پولیٹیشین ہے نہیں, ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں, سوائے یہ ہمارے دوست ایک آ جاتے ہیں کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ, یا یہ آ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کو میں پہلی دفعہ تعارف ہوا, انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی آتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے, تو مطلب پولیٹیشین ہے آپ, کم از کم آپ ویلز کے علاقے میں یا اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ پھیلائیں اس میسیج کو. اس لیے میں نے ذمہ داری ڈالی ہے آج کہ ہر ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری ہے, چاہے وہ انگریز ہے یا وہ پاکستانی ہے, جو ملک میں رہتا ہے. تو جو آخر اس ملک میں اب رہتے ہیں, یہاں کی شہریت لی ہوئی ہے نا, یہاں کا پاسپورٹ لیا ہوا ہے. اکثریت بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں لیا ہوا, یا جس اور مسلمان ملکوں سے آئے ہیں وہاں کے پاسپورٹ نہیں لیے ہوئے, صرف برٹش نیشنل ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وطن کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے. کون سے وطن کی محبت؟ جہاں تمہارا اپنا دین ہو, صرف اسی کی, ہر محبت کوئی اس کی ڈفرینشیٹ تو نہیں کیا ان کو. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس وطن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو میں آ کے آپ نے جب یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا تو فائدہ نہ اٹھائیں یہاں سے, جب فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کی جو حق ہے ان کا وہ بھی ادا کریں. حضور ایک شعر یاد آ رہا ہے آج آپ کے ساتھ, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. حضور آپ کی خاموش, یہ دنیا میں آپ کا میسیج جائے نا تو ہمیں تو خوشی تب ہوگی نا کہ دیکھیں نا, ہم تو دنیا میں پہنچا رہے ہیں. ہمارے پاس تو جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس تو جو انٹرنیٹ ہے یا ہماری MTA چینل ہے, اس کے ذریعے سے, یا اب باہر کے میڈیا میں بھی ایکسپوز ہم ہونے شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہاں سے ہمیں 100 سال ہو گئے ہیں جماعت احمدیہ کو UK میں, کبھی BBC نے ہمارا پروگرام نہیں دیا تھا. اب پچھلے دنوں میں 8-10 پروگرام دیتی ہے. ایک جرنلسٹ اس کی میرا انٹرویو لینے کے لیے بھی آ گئی, انہوں نے پروگرام بنا دیا.
آسٹریلیا میں گیا ہوں تو ان کا وہاں سب سے بڑا جو اینکر ہے اس نے پروگرام دیا, اس 47 ملکوں میں وہ سنا جاتا ہے. اس نے مسلمانوں کا پیغام, اسلام کا کیا پیغام ہے, امن کی تعلیم کیا ہے, وہ دیا. بلکہ ہمارے یور ریلیجن, ہمارا رسالہ جو ہے, اس نے وہ انٹرویو شائع کرنا تھا تو اس نے اپنے ٹویٹ کر دیا. اس اینکر نے, جو سب سے مشہور اینکر ہے ان کا, ملیشین اوریجن کا ہے, اس نے اس کو وہاں سے دیکھ لیا اور اس نے اپنے فالوورز کو ٹویٹ کر دیا اور کہ اس کو یہ رسالہ آ رہا ہے, اس میں تم یہ انٹرویو دینا بڑا اچھا ہے. تو میسیج تو ہماری جہاں تک کوشش ہم کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں میں آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں ان کے پریس کے لحاظ سے ان کا خیال یہ ہے, جہاں جو انٹرنیشنل پریس تھا, ٹی وی چینل اور نیوز پیپر وغیرہ سارے, کہ کم از کم 3 کروڑ لوگوں کو میسیج پہنچا. تو ہم تو جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں, باقی تو کوشش باقی دنیا نے بھی کرنی ہے نا. کہ کہنا یہ کہ مسلمان کون ہے, حقیقت میں یہاں سے موومنٹ ہونی چاہیے کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے, ہر مسلمان کسی کو کافر کہنا جائز نہیں, جائز ہی نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہے کہ جو تمہیں آ کے سلام کہتا ہے اس کو بھی نہ کہو تم کافر ہو. ٹھیک ہے, میرے ذہن میں ایک سوال ہے, امید ہے کہ وہ کلیئر کر دیں گے. میں سمجھتا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ عراق کے بعد لیبیا, افغانستان, سیریا, جب ان کی حالت اتنی ابتر ہو گئی جو کہ کر دی گئی, اس کے بعد جتنی بھی مسلم ورلڈ تھی اس میں امریکہ کے خلاف پرٹیکولرلی اور ادروائز ویسٹ کے خلاف بھی کچھ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے, اور ایک دم سے آئسس اور داعش یہ پیدا ہو گئے, اور ان کے پاس جو وار اکوپمنٹ ہے سنا ہے کہ وہ حکومتوں کے پاس بھی اتنا نہیں ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو میں نے سوال اٹھایا تھا آج کہ یار اکوپمنٹ ہوتا بھی ہے, اگر ہو بھی, چلیں میں نے آپ سے چھین لیا, آپ کے پاس ایک بڑی اچھی توپ ہے, میں نے آپ سے چھین لی آپ کو مار مور کے, ٹھیک ہے, اب اس کی گولیاں بھی تو آنی چاہیے نا میرے پاس. جب میں 100,000 گولی چلا دوں گا تو باقی گولہ بارود کہاں سے آئے گا میرے پاس؟ ہر آرمی کا ایک اصول ہوتا ہے اس کی سپلائی لائن, اور دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں تو سپلائی لائن کٹ کی جاتی ہے پہلے, تاکہ اگلے سولجر اگر لڑ بھی رہے ہیں تو لڑتے رہیں, اس کے بعد سپلائی لائن کٹ آف ہو جائے گی تو وہیں ٹریپ ہو جائیں گے. یہاں عجیب کمال ہے کہ نہ سپلائی لائن کی کٹتی ہے, نہ ان کے تیل کے جو آئل ٹینکر ہیں وہ سمندروں میں روکے جاتے ہیں, نہ ان کے تیل باہر نکلتا ہے. آخر اس میں سے حصہ کچھ مل رہا ہے نا بڑی طاقتوں کو بھی, تبھی تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. ایران پہ تو فوراً سیکشن لگا دیتے ہیں اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن آئسس کی جو ہے اس پہ کوئی روک نہیں پڑ رہی. کیا ہے, کہاں سے آ رہا ہے بتائیں نا مجھے, آپ دنیا دار آدمی ہیں, مجھے بتائیں, میں کیا پتہ, میں تو مسجد میں بیٹھنے والا آدمی ہوں. امجد بشیر MEP صاحب نے ایک سوال کیا تھا, شاید وہ صرف نظر ہو گیا, کہ جو یہاں پہ پاکستانیوں کے خصوصاً جو چائلڈ سیکس گرومنگ کیسز ہوئے ہیں, تو کوئی تشویش ہے یہاں بھی؟ سوال یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے پرے ہٹنے کی وجہ ہے نا. اگر دین کا صحیح علم ہو تو یہ چیزیں کیوں ہوں؟ یا فرسٹریشن ہے, کہیں نہ کہیں اس کو سیٹسفیکشن چاہیے اس فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے, یا ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, جنگوں میں پڑ جاتے ہیں, فساد کرنے میں پڑ جاتے ہیں, چوریوں میں پڑ جاتے ہیں, یا آپس میں لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ ایسٹ لینڈ میں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں, یا برمنگھم وغیرہ میں کچھ علاقوں میں ہوتی ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتہ, یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ, اور مجھے میرے کسی احمدی نے بھی بتایا, دوسرے دوست ہی بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح ہوتی ہیں باتیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس غرض کے لیے, میں نے یہی تو کہا تھا, اس کا حل یہی ہے, جس غرض کے لیے ہم نے مسجدیں بنائی تھیں. مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 حقوق کہے ہیں بندے کو ادا کرنے کے لیے, ایک خدا تعالیٰ کا حق, ایک بندوں کا حق. اگر ان مسجدوں سے نہ خدا کا حق ادا ہو رہا ہو, نہ بندوں کا حق ادا ہونے کی تلقین کی جا رہی ہو, تو اور اس قسم کی باتیں سکھائی جا رہی ہوں, یہ کیا ہے؟ جو خود ان کی اپنی حالت ایسی ہے تو انہوں نے کیا ہے, یہ گرومنگ اور ابیوز وغیرہ نہیں کرنے, اس سے نسل کیا پیدا ہوگی؟ خود آپ کے اخبار ہی جواب دے رہے ہیں اس کا. ٹھیک.
چلے پھر اللہ حافظ ہو. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.